को ये समझने की जरूरत है कि मैं भी एक एथियस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था। मैं खुद एथियस्ट रह चुका हूं और मैं जानता हूं एथियस्ट का क्या बिलीफ सिस्टम होता है। देखिए, अगर आप एथियस्ट को ये समझाने चाहेंगे ना कि भाई तहज्जुद के वक्त में अल्लाह पहले आसमान पे आ जाता है, तो एथियस्ट आपसे पूछेगा किस कंट्री के अगर आप एथियस्ट को ये बोलेंगे कि भाई दुनिया गोल है, तो वो आपको बोलेगा भाई प्रूफ करो कुरान से, और आप जानबूझ करके कुरान की आयतों को ऐसे टटोल मटोल करके अपने मुताबिक रखेंगे कि बताने की कोशिश करेंगे दुनिया गोल है। तो मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूं, मैं भी एथियस्ट रह चुका हूं। मुझे मालूम है कि जब मुसलमान मुझसे कॉम्पीट करते थे मेरे इल्म के साथ, तो वो फेल हो जाते थे, क्योंकि बहुत से मुस्लिम हैं जिन्होंने कुरान को उस हक से पढ़ा ही नहीं है जिस हक से आज वक्त दे दे करके दिन और रात एथियस्ट पढ़ रहे हैं। और मैंने पढ़ा, मैंने 13 से ज्यादा तर्जुमों में कुरान को पढ़ रखा है, 3 से ज्यादा भाषाओं में पढ़ रखा है। और मैं जितनी गहराई के साथ कुरान को आज जानता हूं, और वो इसलिए जानता हूं क्योंकि मैंने जो जदोजहद करी उसके लिए, वो मैं ही जानता हूं कि मैंने यहां तक कि ये भी टेस्ट कर डाला सिर्फ इस शक की बुनियाद पर कि क्या खाना जरूरी है कि ये झूठ मूठ हम खाना खा रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे जहन में इतना शक आ गया था हर चीज को लेकर के कि मैं भूखा रहने लगा था, और इतना भूखा कि मैं बेहोश हो जाता था। और वो शक इसलिए आया मेरे दिल में क्योंकि मैं सोचने लगा क्या सच में धर्म है, या ये दुनिया ने धोखा दे रखा है कि भाई खाना जरूरी है जीने के लिए, बिना खाए जी सकता हूं कि नहीं। मैंने ये तक देखा, तो खैर पता चला नहीं खाना जरूरी है, ये मजाक नहीं था। लेकिन फिर पता चला धर्म क्या। तो मैंने इस्लाम को छोड़ने के बाद जब एथियज्म एक्सेप्ट किया, तो काफी महीनों तक हमारा एक ग्रुप होता था जहां हम क्रिश्चियंस, हिंदू और अलग अलग धर्म के लोग जो छोड़ देते हैं इस्लाम को, वो काफी डिबेट करते थे, और काफी पॉइंट वाले डिबेट करते थे जिसका जवाब मुसलमान नहीं दे पाते थे। और वो इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि वो एक तोते की तरह रटते रहते थे आलिमों की बातें, क्योंकि वो खुद तो पढ़ते नहीं थे, और जो आलिम उनको सिखा रहा है तो वही जवाब वो दूसरों को दे रहे हैं। तो आलिम के बातों से ही एथियस्ट सीख करके क्रिटिसाइज करता है, ये समझने की जरूरत है। तो खैर जितने भी एथियस्ट हैं, मेरी तरफ से दावत है, आप मुझसे डिबेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और हार जीत मेरी जिंदगी में मैटर नहीं करता। अगर वाकई में हमारा मकसद लोगों के सामने सच लाना है तो हम ला सकते हैं। खैर, उसके बाद मैं इस्लाम में कैसे आया वो आपके साथ शेयर करूंगा। इस्लाम को छोड़ने के बाद एथियस्ट हुआ, एथियस्ट को छोड़ने के बाद जब मैंने हिंदुइज्म एक्सेप्ट किया, सनातन धर्म, उसके बाद इस्लाम। तो ये है मेरी वो रूटीन, और ये सब कारवा हुआ समझ लीजिए 4 से 4.5 साल के बीच में। अब इस्लाम एक्सेप्ट करने से पहले बहुत से सवाल थे जो मुस्लिम्स जवाब नहीं देते थे, और बहुत से आलिम नहीं दे सकते थे जो कुरान ने दिए मुझे। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो सवाल सबसे बड़े खड़े होते थे मेरे जहन में हमेशा दूसरे ही थे। मैं बार बार लोगों को देखता था और उम्मीद करता था भाई कुरान में फला चीज का हुक्म है, ये मुसलमान क्यों नहीं करते, ये इतना लड़कियों को क्यों ताड़ रहे हैं, ये बार बार गालियां क्यों देते हैं, ये दूसरे कौमों को क्यों उल्टा पुल्टा बोलते हैं, ये क्यों इतनी नफरत फैला रहे हैं। मैं बार बार शक की नजर से देखता था, भाई ये तो मुसलमान कह रहे हैं अपने आप, कोई है कहाँ। आप मेरी पुरानी वीडियो भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा मैं ऐसे क्रिटिसाइज करता था। फिर मुझे पता चला कि इस्लाम चाहता क्या है। देखूं तो ये तो मैंने क्रिटिसाइज कर दिया, सबको बोल दिया ये बुरा ये बुरा ये बुरा, तो क्या चाहता है, मैं बुरा बुरा बोलता रहूं क्या पूरी जिंदगी। तो मैंने कुरान को खोला और पता चला उसमें लिखा है कि अपने ऊपर काम करना है। तो मैंने बोला अपने ऊपर काम करना है। अपनी जिंदगी के 30 साल तो मैंने जी लिए भैया, सब कर लिया, जो देखना था देख लिया, नशे कर लिए, गालियां दे ली, माँ बहन कर ली, सब गंदगी, मैंने सारी गंदगी कर ली। उसके बाद बोला जब मैंने ऐसी जिंदगी जी ली है तो कुछ दिन देखते हैं ऐसी जिंदगी जी करके, इतना तो लोगों को सुन के किया, चलो अब देखते हैं किताब से क्या फायदा होता है। उसके बाद जब मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू करा तो मैंने नोटिस करा कि उस किताब ने जो हमसे उम्मीद करी वो ये थी कि हम काबिल बने, दैट्स इट। और इसी वजह से बुत परस्ती मना करी, इसी वजह से हमें पाक रहने को कहा, इसी वजह से हमें बुराइयों से दूर रहने को कहा और अच्छे अमल के करीब रहने को कहा। उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये लड़ाई अल्लाह के और दूसरे खुदाओं के बीच नहीं है, ये असल अच्छाई और बुराई के बीच है। असल हमारे अंदर जो परख देखी जा रही है वो ये है कि हम किस चीज पे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे आज की तारीख में साइंटिस्ट हैं, वो भी मानते हैं कि भैया एनर्जी है, हम में भी एनर्जी है। तो कुरान भी उसी एनर्जी के बल पे ही बात करता है कि वो बुरी और अच्छी दोनों हमारे जहन में जो थॉट होते हैं, प्रोसेस जो थॉट्स आते हैं, कुछ लोग अगर बहुत गंदे होते हैं तो देखिएगा उनकी जो संगत होती है वो गंदी, उनकी जबान होती है वो गंदी, वो गंदा सुनना पसंद करते हैं, गंदा देखना पसंद करते हैं, और उससे जो उनकी लाइफ हो जाती है वो एक ऐसी दायरे में आ जाती है जहां जब तक किसी का मजाक नहीं उड़ा जाएगा वो नहीं जाएंगे। अच्छी बातों से उनको दूर रखो, नहीं नहीं मुझे ये नहीं सुनना, कान पे जैसे मानो हाथ रख लें।
اور اچھائی کا ایسا ہے کہ جیسے اچھا سنیں گے, اچھی باتیں ہوں گی, اپنے اوپر کام کرنے کی بات ہوگی تو کان لگے گا, ہاں بھائی سنو بھائی کیا بات ہو رہی ہے, میں کیسے خود اچھا اپنے عمل کر کے اپنا. تو یہ لڑائی کسی اللہ اور کسی اور کے خدا کے بیچ میں نہیں ہے, یہ لڑائی خود سے ہے اور اپنے آپ کو سدھارنے سے ہے, کیونکہ ہم بہت زیادہ جو ہے خود غرض ہیں, اور اس خود غرضی کی وجہ سے ہم زیادہ تر دوسروں کو ہی برا بھلا دیکھتے ہیں اور ان کو زیادہ برا بنا کر کے اپنے آپ کو کم اور کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیتے ہیں کہ ہم اتنے برے تو کم سے کم نہیں. لیکن ایتھیزم اس سے پورا علیحدہ ہے. وہ بہت سے ٹاپکس پہ سوال پوچھتے ہیں, ایگزسٹنس پہ اور بہت سی چیز, جو کہ اتنا معنی نہیں رکھتا, کیونکہ قرآن کی آیتیں خود کہتی ہیں کہ بھائی جو ایمان لائے اللہ پہ بنا دیکھے اور اچھے عمل کرتا رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو آپ نہیں دیکھ سکتے یہاں. اب مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ تو اس کو بھی نہیں پتا, جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو یا کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی شخص ہو, اسے بھی نہیں پتا کیا حالات ہونے والے. لیکن یہ ضرور ہونے والا ہے کہ ہم مریں گے, یہ حق ہے. اور اس کے بعد اگر ہماری لائف آنے والی ہے, جو کہ قرآن دعویٰ کرتا ہے, تو وہ کس بنیاد پہ فیصلہ ہوگا کہ اس کے مرنے کے بعد ہماری زندگی کیسی ہوگی, وہ ہم فیصلہ کریں گے جب ہم یہاں ایسے عمل کریں گے. تو مثال کے طور پہ اگر ہم سمجھ گئے کہ بھائی ہمیں برائی سے دور رہنا, اچھائی کے قریب رہنا, اور یہی ہے جسے ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے, اور اس سے ہمیں بہت سے عمل پتہ چلتے ہیں, ہمارا عقیدہ, دوسروں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, دوسرے کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں, کہیں نہ کہیں لوٹ کے وہ ہمارے پاس آتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے بتایا, ہندو بھائی بہن مذاق اڑا رہے تھے مسلمانوں کا, کیونکہ وہ بھائی صاحب جو ہیں قرآن کا انسلٹ کر رہے تھے. اب اللہ نے پلٹ کر کے کیسے ان کے اوپر عذاب کی شکل میں انہی کو بے عزت کیا. لیکن کیونکہ کچھ لوگ ایسا نہیں دیکھ رہے, ان کو کرما سے مطلب نہیں, ان کو ان کی طرف پلٹ کے آتا ہے وہ نہیں, تو آج کی تاریخ میں وہ بیچارے اریسٹ کی مانگ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کسی سمودائے کو ٹارگٹ کر رہے پہلے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ان سب چیزوں میں کیونکہ وقت لگتا ہے, فوراً بجلی تھوڑی گری آتی ہے کوئی گالی دیتا ہے تو, لیکن وہ گالی دینے سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس شخص کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں, اور شخص کی جو امیج ہوتی ہے وہ تہس نہس ہو جاتی ہے برا بھلا کہنے سے. تو ایسے انسانوں کی معاشرے میں نہ عزت ہوتی ہے, سوسائٹی میں نہ ان کو کوئی ایسے رسپیکٹفل وے میں دیکھتا ہے. لیکن اگر وہ کام کرتا رہے اپنے اوپر, اور جیسے کہ قرآن میں حدیثوں میں ہے کہ آسمان جتنا گناہ کرے تو بھی معافی ہے, تو ٹھیک ہے اگر 40 سال 50 سال کی عمر میں توبہ کر لے اور بولے ٹھیک ہے میں اب گالی نہیں دوں گا تب بھی, لیکن یہ تو اپنے اوپر عمل کے اوپر ہے بھائی. اگر انسان واقعی ترقی چاہتا ہے تو پہلے سے قابو کرنا شروع کرے خود پر, اور دیکھیے وہ اس کو جو اجر ملنے کو ہے اس دنیا میں نظر آتا ہوا دکھائی دے گا. قرآن بھی کہتا ہے کہ بھائی جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں اندھا رہے گا. تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ برائی سے کیا آ رہا پلٹ کے, جو یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے برے عمل سے کیا ہوتا ہے, جو یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے جو گندگی میں پھیلاتا ہوں, جو برا بھلا میں کہتا ہوں دوسروں کو, اصل میرے اپنے ہیں اور میں دوسروں کو اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں کسی سے انفلوئنس ہو رہا ہوں. تو جو یہ سب نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان پر پلٹ کے آئے گا, تو جو چیز سمجھنے کی وہ یہی ہے کہ ایتھیزم جو دھرم ہے وہ ان چیزوں پہ زیادہ سوال اٹھاتے ہیں جن پر بد عقیدہ ہے, اسپیشلی ان لوگوں کا جو ایسی چیزوں کو ایمان کا حصہ بنا لیتے ہیں. مانو جیسے پہلے آسمان پہ اللہ آ جا رہا ہے, دنیا گول ہے, حضرت خضر نے جو ہے وہ سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا, تو پھر اللہ کے نبی نے کیا دیکھا تھا آسمان پہ جاتے ہوئے سورج کو. تو یہ سب باتیں ایمان کا حصہ نہیں ہیں. جو مسلمان جن باتوں پہ ایکچولی میں ڈیبیٹ کرتے, کیونکہ میں بھی جب ایتھیسٹ تھا تو میں بھی یہی سوال اٹھاتا تھا, اور مسلمان جواب نہیں دے پاتے تھے کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن میں جن چیزوں کو ایمان کا حصہ بنایا وہ یہ تھا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. تو یہ نہیں بولا تھا کہ آپ کو دنیا گول بولنی ہوگی, چپٹی بولنی ہوگی, آسمان کو نیلا بولنا ہوگا, پیلا بولنا ہوگا. ایمان لانا ہوگا کہ ناظرین آپ سن رہے ہیں یہ شخص اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کر رہا ہے. اگر آپ توجہ سے سنیں, کیونکہ یہ بہت سارے ریلیجن تبدیل کرتا ہوا آج مسلم ہوا ہے, تو اس کی زندگی کے اندر بہت سارے حالات آئے ہیں, ان حالات سے گزرا ہے, اچھے اور برے حالات سے گزر کر آج یہاں پہنچا ہے. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک توجہ سے دیکھیں, سنیں, تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہو. کسی نے تو بنایا نظام, یہ اچھائی برائی تو کسی نے بنائی. یہ فرشتے جو تم پر نازل ہوتے ہیں جب تم اچھے عمل کرتے ہو تو تمہیں سکون پہنچاتے ہیں, تمہارے دل اور دماغ سے جو ہے فکر کو غائب کر دیتے ہیں. اس پہ تو ایمان لاؤ گے نہیں لاؤ گے. لیکن کیونکہ اتنا دور جا چکا ہے, یہ سب میٹر نہیں کرتا اب لوگوں کے لیے, تو اسی لیے اب وہ ایتھیسٹ بنے, ادھرمی بنے, اس سے کوئی فرق نہیں. کیونکہ جو لوگ آج بھی ریلیجیس ہیں اور اپنے آپ کو بولتے ہیں میں مسلمان یا ہندو یا کرسچن, اور ان سب چیزوں کے بارے میں کوئی نالج نہیں ان کو, وہ بھی ادھرمی ہی ہے. تو جی میں ایکچولی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا ہوں. کچھ سمے پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھا, بٹ میں اس پہ فالو نہیں کر پایا. کچھ مجبوری کے کارن ہو سکتا ہے میں نے کیا ہو, کچھ پانے کے کارن, بٹ میں نے اسلام کو جانا, میں نے نماز پڑھنا چالو کیا, میں ہر ایک چیز جانا جو مجھے آج کافی اچھی لگتی ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلم نہیں ہوں, بٹ میں آپ سے سب کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں.
بھائی صاحب نے کہا کہ کچھ وقت پہلے اس نے اسلام قبول کیا تھا لیکن مجبوری کے تحت وہ اسلام پہ پورے مکمل طریقے سے عمل نہیں کر رہا تھا، کبھی نماز پڑھتا تھا چھوڑتا تھا، ابھی وہ چاہتا ہے کہ پھر سے کلمہ پڑھے، لیکن اس وقت کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی نیت ہے کہ انشاءاللہ میں مکمل طور سے عمل کروں گا۔ مکمل طور کا مطلب نہیں کہ 100% شروع کرے، نیت اگر ہے شروع کرو نماز پڑھنے کے لیے، ایک بار شروع کرو، پھر 2 بار، پھر 5 بار، پھر جماعت سے۔ ضرور ہے کہ اگر کلمہ پڑھے تو 100% 5 بار جماعت سے ٹائم پہ۔ انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لیے مدد کرے۔ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی ضرور۔ آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی۔ آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی۔ آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی۔ تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے۔ جی ضرور۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں۔ اور بندے ہیں۔ ماشاءاللہ مسلمان بن چکے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کی مدد کرے، آپ کو ہدایت دے، اور انشاءاللہ آپ کو اسلام پہ قائم کرے، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ مسلم بنے اور مسلم مرے۔ مسلم مرنا بہت اہم ہے، اور اللہ دعا کرتا ہوں آپ اور میں اسلام کے دین پہ مرے، اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو اور اسلام ہی میں مرے۔ مجھے ایک اور چیز پوچھنی ہے آپ کو، وقت بہت کم ہے۔ خالی ایک چیز چھوٹی سی۔ میں ایکچولی کافی کمپنی میں کام کر چکا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ مسلمس کو داڑھی رکھنے کا حق نہیں ملتا ہے، نماز پڑھنے کا وقت نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ ہم انڈین قانون کے حساب سے 8 گھنٹہ ہمیں بولا گیا ہے کام کرنے کے لیے، ہم 12 گھنٹہ کرتے ہیں۔ جب ہم بولتے ہیں ہمیں داڑھی رکھنا ہے، یہ آپ کا یہ رول نہیں ہے، آپ نکالے جائیں گے۔ ہمیں نماز پڑھنا ہے، یا نماز پڑھنے آپ آتے نہیں ہیں۔ ایسا کیوں؟ جب غیر مذہبی، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، انہیں داڑھی رکھنے کا، لمبے بال رکھنے کا حق دیا جاتا ہے، تو ہماری ایک کمیٹی کیوں نہیں بنائی جاتی ہے اور ہم اسے لڑ کے نہیں، لیگلی رجسٹر کر کے ہم اپنے داڑھی کے لیے اور نماز کے لیے وقت لیا جائے؟ بھائی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں، یہ عید آئی تھی، یہ عید نہیں، کافی عید گئی، چلو میں نے عید منائی۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہمیں حق کیوں نہیں داڑھی رکھنے کا، ہمیں حق کیوں نہیں نماز پڑھنے کا؟ دیگر مذاہب لوگ کو لمبے بال رکھنے کی اجازت ہے، ان کا اشارہ سکھ مذہب کی طرف تھا، تو ہم کیوں نہیں کمیٹی بناتے کہ ہمیں بھی حق ہو؟ آپ اگر ایسا ماحول پیدا کریں گے، لوگ کو آج کل داڑھی سے ڈر ہے، تو ہم ایسا ماحول پیدا کریں کہ داڑھی کو چاہنے لگے۔ میری ایک تقریر ہے، اف دا لیبل شوز یور انٹینٹ ویئر اٹ، ایک تقریر ہے جہاں میں ثابت کیا پہلے زمانے میں غیر مسلمان جب ٹیکسی میں سفر کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے ایسی ٹیکسی میں سفر کرو جس کے ٹیکسی ڈرائیور ٹوپی پہنے داڑھی ہے، کیونکہ انہیں فخر تھا کہ مسلمان ایماندار تھے۔ انشاءاللہ یہ وقت آئے گا تو آپ ایسے ادارے سے جڑو جس کو اسلام کے بارے میں غلط فہمی نہیں ہے، اور ایسے ادارے کو جڑو، بھلے آپ کو تنخواہ کم ملیں۔ ہمارے ادارے میں فرض ہے کہ ہر آدمی کو داڑھی رکھنا چاہیے، چاہے ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر ہو، اس کو ٹوپی پہننا فرض ہے۔ اسلام میں ٹوپی پہننا فرض نہیں ہے، یہ لیکن نشانی ہے، تھکنے کے اوپر پہننا فرض ہے، ساتھ ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، اگر نماز نہیں پڑھے گا تو نکال لیجیے۔ تو آپ ایسے ادارے سے جڑ جائیے جو آپ کو اسلام کے قریب لے کے آئیں گا، بڑے آپ کی تنخواہ کم ملیں گی آپ کو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا اس دنیا میں اور آخرت میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔